अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, दिस इज़ मी अशफाक इसहाक सत्ती। साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब तवील अलालत के बाद इस दुनिया से अब रुखसत हो चुके हैं और उनकी बीमारी के हवाले से ये कहा जा रहा था 2016 के बाद इस हवाले से डिटेल्स आना शुरू हुई कि एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है और उस बीमारी की वजह से उनके आज़ाए रईसा आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहे हैं और उनकी फैमिली की तरफ से लास्ट ईयर भी इससे मुताल्लिक बताया गया था कि ही वोंट बी एबल टू मेक इट। और बहरहाल अब आप देख लीजिए कि दुबई में उनका इंतकाल हुआ और 2015-16 में वो दुबई ही गए थे और आपको याद होगा कि किन सर्कमस्टेंसेस में उनकी दुबई मुंतकली हुई थी और आपको सारा याद होगा कि नून लीग के दौर में जब चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे तो किस तरीके से उनकी गाड़ी जो कि जा रही थी वहाँ पर उनकी पेशी के लिए और उनको एकदम मोड़ा गया AFID की तरफ। तो बहरहाल मामला ये है कि तस्करा मैं करने जा रहा हूँ हमारे एक दोहरे मयार का, हमारे मुआशरे में जो तज़ाद पाया जाता है। आज परवेज़ मुशर्रफ साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या एक सिलसिला चल रहा है, एक डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पर। आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की खिदमत और उनके कारनामे गिनवा रहे हैं और ये कि मुल्क की उन्होंने किस हद तक खिदमत की, कैसा उन्होंने दंदान शिकन जवाब दिया भारत को, कैसा टीवी पर रह के पाकिस्तान को डिफेंड करते रहे भारतीय टीवी एंकर्स के सामने या मुख्तलिफ फोरम्स पर। और दूसरी जानिब जो लोग हैं जो कि उनको कह रहे हैं कि वो एक आइन शिकन थे, वो एक डिक्टेटर थे, उन्होंने आइन तोड़ा और उसी की पादाश में आपको याद है कि खुसूसी अदालत की जानिब से जो कि आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा उन पर चलाया गया था, उसके तहत जस्टिस वक़ार अहमद सेठ और बाकी की जानिब से उन्हें सज़ाए मौत दी गई थी। और किस तरीके से कहा गया था उसके अंदर कि उनको बाकायदा तौर पर फांसी पे लगाया जाए और उसके बाद घसीटा जाए, इस तरह की बातें। खैर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने बहरहाल उस अदालत का क़याम ही जो है वो गलत करार दे दिया था और यूं वो मामला अपने अंजाम को पहुंचा। यानी कि आप ये अंदाज़ा कीजिए कि जो उनके इक़दामात थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के, उनको लेकर जो कोर्ट बनी थी और 3-4 साल में आप अंदाज़ा कीजिए ये जितना भी अरसा वो खुसूसी अदालत रही, उस अदालत में जितना भी पैसा लगा, जितना भी शवाहिद इकट्ठे किए गए या जो भी तरीक़ेकार अपनाया गया, उसके बाद एक शख्स को सज़ा होती है और उसके बाद आप ये देखिए कि उस अदालत का ही क्या अंजाम होता है वो सबके सामने है। बहरहाल ज़रा मैं माजी में चला जाता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब की हिस्ट्री क्या थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब एक फ़ौजी जनरल थे और हुआ ये था कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक एक आर्मी चीफ़ का चुनाव किया और ये बात इसकी नज़ीर मिलती है इससे पहले भी माजी में कि जब भी किसी वज़ीर आज़म ने मेरिट को बालाए ताक रखते हुए, सीनियरिटी को बालाए ताक रखते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरिट पर बहस की जा सकती है कि हो सकता है नंबर 4 जो सीनियरिटी लिस्ट में जनरल है वो नंबर 1 से ज़्यादा बेहतर हो किसी एतबार से, जिस हिसाब से उसकी ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जवाबदीद है कि वो किसी का चुनाव करे, लेकिन उससे हट के जहाँ पर यह बात सोची जाती है कि चूँकि मैं एक फेवर दे रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो पहले को चुन सकता हूँ जो कि सीनियरिटी लिस्ट में टॉप पर है, लेकिन मैं नंबर 4 को चुन रहा हूँ या नंबर 5 को चुन रहा हूँ तो शायद वो मेरा मुती और फर्माबरदार रहेगा। तो ये हमारे वज़ीर आज़म की गलत फहमी होती है। और आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक़ साहब के मामले में ये बात भुट्टो साहब को भुगतना पड़ी और नवाज़ शरीफ साहब के मामले में जब करगिल के मामले पर या इससे हट के भी जो इख्तलाफात उनके और फ़ौज के दरमियान और बल्कि आर्मी चीफ़ के साथ शुरू हुए थे तो उसके अंदर ये चीज़ सामने आ गई थी कि ज़ाहिर है कि आप किसी को कंट्रोल करके नहीं रख सकते। तो ये नवाज़ शरीफ साहब की गलत फहमी थी और कि उन्होंने चाहा कि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को कंट्रोल करें और उनको ज़ाहिर है कि अपने हिसाब से चलाएं। और फिर उस वक्त के जब वो श्रीलंका के दौरे पर थे और उनको उन्होंने किस तरीके से बैठे बिठाए वहाँ पर जाउद्दीन भट्ट साहब को जो कि उस वक्त DG ISI थे, उनको उन्होंने आर्मी चीफ़ मुकर्रर किया और फ़ौरन ही हवा में, मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक तैयारा जो फ़ज़ा में ही चक्कर काटता रहा
کچھ بھی اس وقت ہو سکتا تھا، لیکن پرویز مشرف صاحب کے جو ساتھی تھے انہوں نے بڑی تیزی سے ساری چیزوں کو کنٹرول کیا، کیونکہ ظاہر بھنک پڑ چکی تھی کہ اس طرح کا کوئی معاملہ وزیر اعظم صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے نواز شریف صاحب کا اقتدار، جو وہ 2/3 اکثریت کی بات کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ آئے تھے، اور ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے انہوں نے، ظاہر ہے یہ بالآخر بلا شبہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن وہ جو انہوں نے اپنے طور پر، ظاہر ہے کہ ان کا آئینی اختیار تھا، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو ہٹایا، لیکن غلط ٹائم پہ ہٹایا۔ اس کی پاداش میں ان کو اقتدار سے محروم ہونا پڑا، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان پہ طیارہ سازش کیس چلایا گیا، اور پھر پہلے اٹک قلعہ میں رہے، پھر اس کے بعد کراچی بھی ان کو لے جایا گیا، وہاں پر بھی ان کو رکھا گیا، اور اوور آل جو سچویشن تھی، پھر اس کے بعد وہ ایک معاہدہ کر کے یہاں سے رخصت ہو گئے اور چلا وطن ہو گئے، اور 10 سال کا ان کا معاہدہ تھا۔ تو وہ 40 سوٹ کیسوں کا تذکرہ سنتے ہیں سارے کہ جی 40 سوٹ کیس تھے جن کے اندر نواز شریف صاحب رخصت ہوئے تھے، اور یہ ساری چیزیں بہرحال پھر پرویز مشرف صاحب اس ملک کے حکمران بن گئے، اور پھر آہستہ آہستہ پہلے انہوں نے رفیق تارڑ صاحب کو رخصت کیا، پھر اس کے بعد ملک میں چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ایک لے کے آئے، یعنی کہ وہ ایک نیا عہدہ تھا، پھر لیگل ایک LFO لے کے آئے جس کے تحت انہوں نے ججز سے حلف لیا اور ساری چیزیں اس وقت کی، اور پھر ظاہر ہے کہ کورٹ سے بھی کہا گیا کہ جی اس وقت ٹھیک ہے یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں۔ پھر رفیق تارڑ صاحب کو کیونکہ انہیں بھارت کے دورے پر جانا تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک فوجی کو کیسے کیوں کر کوئی ایکسیپٹ کرے گا، تو انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ صدارت کا عہدہ بھی انہیں چاہیے تھا، تو پھر وہ چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ساتھ پھر صدر پاکستان بنے اور آرمی چیف کے عہدے پر فائز ہی رہے ساتھ ہی ساتھ۔ اس دوران آپ یہ دیکھیے کہ ملک میں وہ وار اگینسٹ ٹیرر شروع ہوئی تھی، یعنی کہ ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس والا جو معاملہ تھا، تو وہ پاکستان اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جس طرح سے جھونکا گیا، جو پاکستان کو چیلنجز رہے، اس کا خمیازہ ہم نے ایک عرصے تک بھگتا۔ 140 ارب ڈالر کا اس کے اندر ہمارا اب تک یا اس سے بڑھ کے بھی نقصان ہوا ہوگا، ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارا نظام تباہ ہو گیا۔ پھر لال مسجد آپریشن آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2006-07 میں جو وہ واقعات تھے۔ پھر پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک دہشت گردی کے ایک عجیب و غریب افریت نے جنم لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو وہ مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کا قتل ہو، یہاں پر بم دھماکوں کی جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا تھا 2002 2003 2004، اس کے بعد وہ بڑا ایک سنگین قسم کا ایک معاملہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے الگ چیلنجز تھے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا وہ لال مسجد آپریشن، مولانا عبدالعزیز اور پھر وہ عبدالرشید غازی صاحب اور یہ سارے لوگ جو وہاں پر تھے، اور جس طریقے سے ایک ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت ایک خونی محاصرہ ہوا لال مسجد کا۔ پھر وہاں پر ظاہر ہے کہ ان کے بھی جو ایکشنز تھے وہ مناسب نہیں تھے، لیکن وہاں پر ایک ملٹری آپریشن کیا گیا۔ ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر کافی لوگ اپنی زندگی سے گئے، اور پھر ایک نیا ایک دہشت گردی کا سلسلہ وہاں پر شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ پھر اکبر بگٹی صاحب کا جو قتل ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ مطلب کئی چیزیں ہیں، یعنی کہ پرویز مشرف صاحب کے دور کا احاطہ کیا جائے تو کافی سارے متنازع اس کے اندر ڈیسیجنز بھی آتے ہیں، کافی ساری پازیٹیو چیزیں بھی آتی ہیں۔ 2004 یا 2005 میں انہوں نے بڑا ایک پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ایک بڑا ایک زبردست کام کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں ڈیمز کا قیام عمل میں لایا جائے، یعنی کہ یہ ان کی جانب سے بڑا ایک اچھی نوعیت کا اور خلوص نیت سے ایک فیصلہ تھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ معاملے کی نزاکت کیا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے طاقت کی پیک پر جب وہ تھے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اس حوالے سے ڈسکشنز بھی کیے، کروائے بھی، سیاسی جماعتوں کو آپس میں ملانے کی بٹھانے کی کوشش بھی کی کہ کالا باغ ڈیم کا قیام کس حد تک پاکستان کے لیے وائٹل ہے۔ آج یہ جو ہم عذاب بھگت رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بیکاز مہنگی بجلی آ رہی ہے تو مہنگی بجلی جائے گی، پھر ہمارے پاس پانی دستیاب نہیں ہوتا، ہماری فصلیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، اور باقی سارے چیلنجز ہیں۔ تو وہ اگر اس وقت پرویز مشرف صاحب نے جتنی جاں توڑ کوشش کی تھی، اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو یہ چیزیں اپنی جگہ
کافی بہتری کی جانب جا سکتی تھی. تو وہ ان کی بڑی ایک اچھی کوشش تھی. پھر خیر لال مسجد والا جو معاملہ تھا وہ ایک اپنی جگہ ایک جو ہے اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ رہا. پھر اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کا ایک سلسلہ شروع ہوا. پرویز مشرف صاحب کی اپنی جان پر حملے ہوئے, زندگی پر حملے ہوئے. پھر انہیں سیاسی جماعت کا ایک کور حاصل رہا جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے طور پر ان کے ساتھ تھی, جس میں شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے, اور ظاہر ہے کہ وہ بڑے ان کے ساتھ وفادار رہے تھے ٹل دی ویری اینڈ. پھر آپ نے سنا ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب ابھی وردی میں تھے, لیکن آرمی کی کمان انہوں نے سونپ دی تھی جنرل اشفاق پرویز کیانی کو. تو تب سے ان کی جو اقتدار پر گرفت ہے, یعنی کہ جب بھی کوئی آرمی چیف رخصت ہونے والے ہوتے ہیں یا ان کا ٹینیور ختم ہونے والا ہوتا ہے یا ختم ہو چکا ہوتا ہے, تو اس کے بعد پھر جو انسان اس عہدے پر فائز رہا ہوتا ہے وہ کافی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے, اور اس سیاستدانوں کو بھی اس پر بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے اوپنلی. تو وہی ہوا کہ آصف زرداری صاحب نے امپیچمنٹ کے حوالے سے بات کی کہ ہم ان کی امپیچمنٹ کریں گے اور یہ کریں گے. تو بالآخر پرویز مشرف صاحب نے اقتدار چھوڑا, اور اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا کہ کیا سچویشن رہی. پھر 2013 میں وطن واپس آ کے انہوں نے دوبارہ یہ عندیہ دیا تھا کہ وہ اقتدار میں اور پولیٹکس میں حصہ لیں گے, لیکن اس میں ظاہر ہے کہ انہیں اریسٹ بھی کیا گیا, اور اس کے بعد ان کو کافی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی جماعت بھی جو تھی وہ اس کو اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. تو بہرحال اس معاملے پہ کئی آراء ہیں. پرویز مشرف صاحب کو مختلف طریقوں سے لوگ یاد کرتے ہیں, لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے جو قدم اٹھایا تھا وہ ٹھیک تھا. کیا پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہی ایک سلوشن ہے؟ کیا 12 مئی والا جو واقعہ تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اس وقت ایک جانب کراچی میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور دوسری جانب وہاں پر اسلام آباد میں راولپنڈی میں مکے لہرائے جا رہے تھے. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جو کہ ان کو پرویز مشرف صاحب کو متنازع کرتے ہیں, اور لیکن میڈیا کو جو بوسٹ دیا انہوں نے پرویز مشرف صاحب نے, پاکستان میں جو یہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز کا ہم نے عروج دیکھا, جو ایک کے بعد ایک ٹی وی چینل آتے رہے, وہ بھی پرویز مشرف صاحب کی مرہون منت تھا کہ انہوں نے ہی یہ پاسبل کر کے دکھایا, انہوں نے ہی لائسنسز کا اجرا ہونے دیا, انہوں نے ہی ٹی وی چینلز کو آنے دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ جہاں پر دوسری جانب دیکھیے کہ جب یہ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ خبریں نشر کرنا شروع ہوئے اور ان کو کرٹیسائز کرنے لگے, تو پھر پرویز مشرف صاحب نے جو ہے وہ ایک ایمرجنسی بھی لگائی تھی, اور 2007 میں نومبر میں آئی گیس انہوں نے ایمرجنسی لگائی تھی. اور پھر اس سے پہلے جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو مطلب سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی تھی, جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو جس طرح سے معزول کیا گیا تھا, پھر ان کو جس طرح سے بالوں سے پکڑا گیا تھا ایک آئی جی صاحب کی جانب سے, اور اس کے بعد وہ سارا فیاسکو رہا. پھر اس کے بعد وہ ایک لائرز موومنٹ کے نتیجے میں پھر ان کی بحالی کافی بعد میں عمل میں آئی تھی. تو کافی ساری چیزیں ہیں, مطلب میں ابھی یہاں پر بیٹھ کے ڈسکشن آپ سے کرنا چاہوں تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے وہ واقعات ہیں جو تقریباً میرے سامنے ہوئے, تو اس لیے میری میموری میں, یعنی کہ آئی ڈڈ ناٹ نیڈ ٹو گو تھرو سم اسکرپٹس اور سم ریڈنگس, بٹ آئی نیو دیٹ ہیپنڈ. تو اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو کہ اس دوران ہوئے, اور باقی آپ لوگ یو آر دا بیٹر جج. آپ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کا دور کیسا رہا. کیا اگر سیاستدان پرفارم نہ کر پا رہے ہوں تو کیا ایسا آپشن ہونا چاہیے؟ کیا عوام کو جمہوریت سے لینا دینا ہوتا ہے, یا عوام یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ پس رہے ہوں مہنگائی کی چکی میں تو وہ کوئی بھی شخص آ کر پاکستان کے لیے بہتری کے لیے کام کرے اور عوام کو ریلیف دے تو وہ اس کو قبول کریں گے؟ تو یہ فیصلہ کرنے والے تو عوام ہی ہیں ظاہر ہے, لیکن ایک سیٹ اپ ہے, ایک آئین پاکستان ہے, ایک طریقہ کار ہے. تو یہاں پر چھوٹے شخص کو تو چوری کے الزام میں آپ اس کو فوراً جیل بھیج دیتے ہیں, آپ اس کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں, لیکن ایک شخص آئین کو توڑ دے, ایک شخص قوانین کو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دے, تو پھر کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کیجیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اسٹے ٹیونڈ فار مور.